बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे खाने काबा की तामीर कितनी दफ़ा हुई, किस किस ने खाना काबा को असर नो तामीर किया। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्लीज़ आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहश से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो बारगाह इलाही में अर्ज किया, खुदाया यहाँ ना तो फरिश्तों की तस्बीह व तकबीर सुन सकता हूँ और ना कोई इबादत गाह देखता हूँ, जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर देखता था जिसके इर्द गिर्द फरिश्ते तवाफ करते थे। बैतुल मामूर आसमान पे एक फरिश्तों का खाने काबा है। जवाब इलाही आया, जाओ जहाँ हम निशानी बताएं वहाँ काबा बनाकर इसके इर्द गिर्द तवाफ भी कर लो और इसकी तरफ नमाज भी अदा करो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनकी रहनुमाई के लिए इनके साथ चल पड़े और इन्हें वहाँ लाए जहाँ से जमीन बनी थी, यानी जिस जगह पर जाग पैदा हुआ था, और फिर वही जाग फैल कर पूरी जमीन बनी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारकर सातों जमीन तक बुनियाद डाल दी, जिसको फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से भरा। कोहे लुबनान, कोहे तूर, कोहे जोदी, हिरा और तोरे जीता। बुनियाद भर कर निशान के लिए चारों तरफ की दीवारें उठा दी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहस से निकाले गए थे तो वहाँ से वो एक जन्नत से पत्थर लेकर आए थे। उन्होंने उसे एक गोशे में नस्ब फरमा दिया, जिसे हम हजर अस्वद भी कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से याकूत है। अल्लाह ने इसके नूर को और रोशनी को खत्म कर दिया है। अगर इस रोशनी को अल्लाह ताला खत्म न करते तो मशरिक व मगरिब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाता। एक और जगह हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजर अस्वद जब जन्नत से लाया गया था तो दूध से ज्यादा सफेद था, मगर इसे बनो आदम के गुनाहों ने स्याह कर दिया है। खाने काबा की तामीर के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते और इसका तवाफ भी करते रहे। एक रिवायत में है कि तूफान नौ के वक्त खाने काबा को आसमान पर उठा लिया गया और दूसरी रिवायत में आया है कि तूफान नौ में बह गया और काबे की जगह ऊंचे टीले की तरह रह गई। जबले अबू उबैस में अमानतन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत अस्वद को रख दिया। तूफान नौ के बाद सिर्फ खाना काबा की बुनियादें रह गई थी टीले की सूरत में, मगर लोग फिर भी यहाँ बरकत के लिए आते थे। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक काबा शरीफ इसी हालत में रहा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा इस मैदान में आके ठहरे और इनकी वजह से यहाँ कुछ आबादी हो गई, तब हजरत बीबी हाजरा के इंतकाल के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर यहाँ इमारत काबा बनाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का आते तो थे मगर कयाम न करते थे, मगर जब तीसरी दफा तशरीफ लाए अल्लाह ताला का हुक्म था कि तामीर काबा करें। तब आप मक्का पहुँचे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दरख्त के साए तले जमजम के पास बैठा पाया। आप तीर बना रहे थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा तो उठ खड़े हुए। बाप बेटे बगलकीर हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, तो अतात कीजिए। फरमाया, क्या तू मेरी मदद करेगा? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों नहीं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ एक घर बनाऊं। इसकी निशानी इस तरह फरमाई गई कि एक बादल का टुकड़ा भेजा गया ताकि इसके साए से काबा की हद मुकर्रर कर ली जाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने साए की मिकदार खत खींचा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस खत पर जमीन यहाँ तक खोद दी कि बुनियाद आदम नमूदार हो गई और इस बुनियाद पर इमारत बनाई और इस बुनियाद पर खाना काबा की इमारत तामीर शुरू की। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 5 पहाड़ों से पत्थर लेकर आते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनाते जाते और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद फरमाते जाते। जब तामीर जरा बुलंद हुई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठा के लाए ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पर खड़े होकर तामीर करें। यही मुकाम इब्राहिम है। दोनों बाप बेटी दुआ करते जाते थे कि ए परवरदिगार हमसे दुआ कबूल फरमा, तो सुनने वाला जानने वाला है।
آپ نے کعبہ کے 2 رکن رکھے تھے، رکن اسود اور رکن یمنی۔ حجر کی جانب کوئی رکن نہ تھا، بلکہ وہ نصف دائرے کی صورت میں گول تھا۔ حجر کی جانب پیلو کی چھت تھی جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریاں بندھی ہوئی تھیں۔ خانہ کعبہ کا کوئی دروازہ نہ تھا، بلندی 9 ہاتھ تھی جہاں آج کل دروازہ ہے۔ یہ دیوار 32 ہاتھ تھی اور اس کے مقابل کی دیوار 31 ہاتھ تھی۔ وہ دیوار جہاں حجر کی جانب پر نالا ہے 22 ہاتھ چوڑی تھی اور اس کے مقابل کی دیوار 20 ہاتھ۔ تاریخ کعبہ معظم کے مصنف نے جو یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے 2 دروازے رکھے تھے، یہ بالکل بھی اصل بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک کشادگی رکھی تھی، جیسے کہ تاریخ کی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ بنانے والے خلیل تھے اور ان کے مددگار اور پتھر اٹھا کر دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ روایت ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں کے پتھروں سے کی تھی: طور سینا، طور زیتا، لبنان، جودی، ہرا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 20 سال تھی، بعض مورخین نے کچھ زیادہ بھی بتائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر کو بیت اللہ کے پہلو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنایا تھا اور اس پر پیلو کی چھت تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسے پتھر کا مطالبہ کیا جسے بطور علامت کے رکھ سکیں تاکہ وہ آغاز طواف کے لیے بطور نشانی کے استعمال ہو سکے۔ اس پتھر کو لے کر آئے اور آپ نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعلان کر دیجئے لوگوں کو حج کے لیے، وہ آئیں گے پیدل اور دبلی اونٹوں پر سوار، جو آئیں گی ہر وسیع راستے سے۔ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پروردگار میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ پکارے، ہم آپ کی پکار کو لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پہاڑ پر چڑھ کر پکارا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کو لبیک کہو۔ آپ نے داہنے بائیں شمال و جنوب میں منہ کر کے آواز دی، لوگوں نے لبیک کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال حج کے لیے آیا کرتے تھے، بعد ازاں تمام انبیاء اور ان کی امتیں حج کے لیے آتے رہے۔ روایت ہے کہ 75 انبیاء نے حج کیا اور مناہ میں نماز ادا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر و مرمت ہوئی اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ مثلا اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازے 2 کی بجائے 1، اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رقبے میں ہی تعمیر کیا گیا۔ امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کے بہت زمانے بعد کعبہ معظم کی دیواریں کمزور پڑ گئیں تو بنو عمالقہ نے کعبے کی تعمیر نو کیا، پھر ان کے بعد بنو جرم نے تعمیر کیا۔ پھر جب کعبہ شریف کی عمارت میں کمزوریاں اور خرابیاں لاحق ہوئی تو اس کو قریش نے تعمیر کیا۔ 4تھی مرتبہ بنو جرم کے تعمیر کعبہ کے کچھ زمانے بعد خانہ کعبہ میں پھر سے خرابیاں لاحق ہوئیں تو قریش نے تعمیر کعبہ کا بیڑا لیا اور کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ قبلہ قریش سے ایک عورت کعبہ شریف کو روشن کرنے کی غرض سے روشن دان میں کچھ چنگاریاں لے کر جاتی ہے اور اچانک سے اس میں سے کچھ چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ کو لگ جاتی ہیں اور آگ پکڑ لیتی ہے، جس کی وجہ سے دیوار کعبہ کو کافی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر قریش کے اندر یہ دہشت پھیل جاتی ہے کہ اگر وہ کعبہ شریف کی تعمیر نو نہیں کرائیں گے تو ان پر عذاب الہی کا قہر آئے گا، اور اسی بنا پر قریش نے آگے بڑھ کے خانہ کعبہ کی تعمیر نو پر اکٹھے ہوئے اور اس کے لیے صرف حلال مال جمع کیا گیا۔ حلال مال اتنا جمع نہیں ہوا تھا کہ کعبہ شریف کو مکمل ابراہیم کی شکل دے سکے، اسی لیے انہوں نے حجر اسود کی جانب سے 6 گز کم کر دیا اور ایک چھوٹی سی دیوار سے گھیرا بنا دیا تاکہ لوگ طواف کے وقت اس کے اندر نہ آ سکیں۔ اہل قریش کی تعمیر کعبہ کے وقت کچھ تبدیلیاں بھی آئیں، جیسا کہ انہوں نے کعبہ شریف کی
اونچائی کو 9 گز سے 18 گز کر دیا، یعنی کل 9 میٹر تک بڑھا دیا، اور ساتھ ہی کعبہ شریف کے اوپر چھت بھی بڑھا دیا گیا۔ باب عربی کو بند کر دیا گیا، جبکہ باب شرقی کی اونچائی بھی کچھ زیادہ بڑھا دی گئی۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ قریش کا کعبے کی اس تعمیر نو میں ہمارے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ جب تعمیر کعبہ کا کام تکمیل کو پہنچا تو قریشی قبائل کے بیچ میں ایک مسئلہ تنازع بن کر آیا کہ حجر اسود کو کعبہ شریف کی جانب میں رکھنے کا شرف کس کو حاصل ہوگا۔ قریشی قبائل کے تمام سردار دعویٰ کرنے لگے کہ یہ شرف ہمارے قبیلے کو ملنا چاہیے۔ اسی طرح تنازع شدت اختیار کرتا کیا اور یہ آپسی تنازع خانہ جنگی کا روپ لینے والا تھا کہ آخر میں سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی طرف آئے گا اسی کو اس کا شرف حاصل ہوگا۔ اگلے دن کیا دیکھا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے بیت اللہ کی طرف بڑھے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے اندر داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر تمام اہل قریش کو اطمینان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین ہیں، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں، اور بالآخر حجر اسود کو اٹھا کر کعبہ شریف کی جانب میں رکھنے کا شرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر منگوائی، پھر آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھا اور قریش کے تمام سرداران کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ آئیں اور اس چادر کا ایک ہی کونا پکڑ لیں، اور اس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ جنگی کو آپسی محبت و رفقت میں تبدیل کر دیا۔ قریش کا یہ تعمیر کعبہ شریف کا واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوا تھا، جب خلافت کا تختہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کو ملا تو سن 64 ہجری میں حسین بن نمیر کی قیادت میں حجاز میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تختہ پلٹنے کے لیے ایک بڑی فوج کو بھیجا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تختہ پلٹ کر پورے حجاز کو خلافت اموی کے تحت شامل کرنے کے لیے یزید کی فوج نے مکہ کا محاصرہ کیا، اور یہ محاصرہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ محاصرے کے دوران حسین بن نمر نے منجنیق اور توپوں کے ذریعے مکہ شریف پر حملہ آور ہوا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ پر کافی اثر پڑا اور خانہ کعبہ کی دیواریں بالکل کمزور ہو گئیں۔ محاصرے کے 17 دن کے بعد یزید بن معاویہ کا انتقال ہو گیا تو اس کی فوج حصار مکہ کو ختم کر کے شام کی طرف لوٹ گئی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر نو کیا، اور بالکل اسی طرح تعمیر کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے 3 دن تک استخارہ کرنے کے بعد کعبہ شریف کو بالکل زمین کے برابر کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کو بھی کھدوایا تو دیکھا وہ 6 ہاتھ اور 1 بالش حجرہ اسماعیل میں داخل ہے، لہٰذا آپ نے انہی کی بنیادوں پر تعمیر کی۔ ایسا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کی بنا پر کیا۔ آپ نے اس کی بلندی 27 ہاتھ رکھی تاکہ عرض کے مناسب ہو جائے۔ ایک دروازہ داخلے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنایا۔ یہ دونوں دروازے زمین کی سطح کے برابر تھے۔ ہر دروازے کی لمبائی 11 ہاتھ تھی اور ہر ایک کے 2 کیواڑ تھے۔ آپ نے کعبے کے 4 ستون بنائے۔ آپ کے زمانے میں چاروں ستون چومے جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ شہید کر دیے گئے اور خانہ کعبہ کو گرا دیا گیا۔ آپ نے رکن شامی کی طرف ایک زینہ اوپر جانے کے لیے بنایا تھا، سونے سے اسے مزین کیا تھا اور چھت پر پرنالا رکھا تھا جو حجر میں گرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ کی تعمیر چونے سے کرائی تھی جو یمن سے منگوایا گیا تھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے تعمیر پگھلے ہوئے رنگ سے کرائی تھی جس میں درس ملی ہوئی تھی۔ درس ایک قسم کی زرد گھاس ہوتی ہے جس سے کپڑے رنگے جاتے ہیں اور جو یمن میں پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ تعمیر سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اس کے اندر مشق وغیرہ بھروایا اور دیواروں کو باہر کی جانب مشق سے لپوایا اور دیبا کا پردہ ڈلوایا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کتان مصری کا غلاف ڈالا تھا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے، بہت سے اونٹ اور بہت سی بکریاں ذبح کی گئیں۔ حضرت ابن زبیر ننگے پاؤں نکلے اور آپ کے ساتھ بہت سی قریشی ننگے پاؤں نکلے، حتیٰ مقام معظم کی مسجد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں پہنچے اور عمرہ کا احرام باندھا۔ اللہ نے انہیں ابراہیمی تعمیر پر تعمیر کرنے کی توفیق بخشی۔ ابن زبیر نے اس لیے تعمیر کی تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد حرم کے کسی خیمے میں آگ جلائی،
خیمے میں آگ لگ گئی اور جلتے جلتے کعبہ شریف تک پہنچ گئی، لہذا غلاف اور رکن یمنی جل گیا۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ یزید بن معاویہ کے بعد عبد المالک بن مروان خلافت انبیاء کا خلیفہ مقرر ہوئے۔ عبد المالک بن مروان حجاج بن یوسف ثقفی کی قیادت میں ایک بڑی فوج کو تشکیل دیتا ہے اور انہیں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کرتا ہے تاکہ عبداللہ بن زبیر کے تخت کو پلٹ سکے۔ جب حجاج اپنے فوج کے ساتھ مکہ پہنچا، اس نے عبد المالک بن مروان کے خلاف گیا اور اس کی بیعت نہیں کی، اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس جنگ میں حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کیا اور پھر ان کے سر کے ساتھ پورے مکہ مکرمہ میں چکر لگایا، اور پھر 74 ہجری میں حجاج بن یوسف عسقی نے عبد المالک بن مروان کو لکھا کہ ابن زبیر نے کعبہ میں اضافہ کیا ہے اور ایک دروازہ بڑھا دیا ہے، کیا میں جاہلی زمانے کی تعمیر کے مطابق نہ کر دوں؟ حجاج نے کعبے کو گرا کے قریشی بنیاد کے مطابق اسے بنا ڈالا، مغربی دروازہ بند کر دیا اور مشرقی دروازے کو سطح زمین سے بلند کر دیا۔ دروازے کی بلندی 4 ہاتھ اور 1 بالش رہ گئی۔ خانہ کعبہ کی ہر ایک چیز ابن زبیر کی بنائی ہوئی ہے، سوائے اس دیوار کی جو حجر میں ہے کہ وہ حجاج کی بنائی ہوئی ہے۔ اس طرح مشرقی دروازے کی چوکھٹ اور وہ اندرونی سیڑھی جو سقف کعبہ تک پہنچتی ہے اور جو 2 دروازے اس پر ہیں وہ بھی حجاج کے بنائے ہوئے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر سلطان مراد کے زمانے تک رہی۔ حجر اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں شامل تھا اور ابن زبیر کی تعمیر میں بھی وہ چھوٹا سا تھا، اور دونوں تعمیروں میں اس کی مقدار ایک ہی جیسی تھی، مگر قریش کی تعمیر اور حجاج کی تعمیر میں وہ وسیع تھا۔ اس کی موٹائی اسی قدر تھی جتنی کی اب ہے، کیونکہ حجاج نے خانہ کعبہ کو اس طرز پہ بنایا تھا جس طرز پہ قریش نے بنایا تھا۔ اس سے پہلے حجر کی جانب سے 6 ہاتھ اور 1 بالش کم کر دی گئی تھی، حجاج نے اس کو وسیع کر دیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ عبد المالک بن مروان نے حجاج کو جو حکم دیا تھا کہ ابن زبیر کی تعمیر کو منہدم کر دی، یہ صرف خصوصیت کی بنا پر تھا، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ خانہ کعبہ کو ایک دوسرے سے نفرت کی بنا پر منہدم نہیں کیا، وہ تو ایسا انتہائی مجبوری اور اضطرار کی حالت میں کرتے تھے۔ پہلے علماء سے فتویٰ لیتے اور لوگوں سے مشورہ کرتے جب کہیں ہاتھ اٹھاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ عبد المالک بن مروان نے جو خانہ کعبہ کے گرانے کے متعلق حجاج کو حکم دیا تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ جب ابن زبیر کے معاصر کے زمانے میں خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی تو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق اسے گرا کر اثر نو تعمیر کرا دیا۔ چنانچہ امام ازرقی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جب حجاج کعبے کی تعمیر نو سے فارغ ہو گیا تو حارث بن عبداللہ بن ابی ربی عبد المالک کے پاس گئے۔ عبد المالک نے ان سے کہا، میں خیال کرتا ہوں کہ ابن زبیر نے کعبہ شریف کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ بھی نہیں سنا تھا۔ حارث بولے، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہی بات سنی تھی۔ عبد المالک نے کہا، وہ کیا؟ انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تیری قوم نے، یعنی حضرت عائشہ کے قبیلے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تیری قوم کے لوگوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر چھوٹا کر دیا ہے۔ اگر تیری قوم 9 مسلمان نہ ہوتی تو میں سب کا بنیاد پر ہی تعمیر کرا دیتا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب تھا کہ وہ قوم ابھی مسلمان ہوئی تھی، اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کو گرا کر دوبارہ تعمیر فرماتے، ہو سکتا ہے کہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ اختلافات بڑھاتے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف کو نہیں گرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں، تیری قوم کے لوگوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو چھوٹا کر دیا ہے۔ اگر تیری قوم 9 مسلمان نہ ہوتی تو میں سب کا بنیاد ہی پر تعمیر کرا دیتا۔ میں تجھے دکھاؤں انہوں نے کتنا حصہ چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 7 ہاتھ چھوٹا ہوا حصہ دکھایا اور فرمایا، شاید تیری قوم کو تعمیر کا موقع ملے۔ میں زمین پر اس کے 2 دروازے بناتا، ایک شرکی جس سے لوگ داخل ہوتے، ایک عربی جس سے لوگ نکلتے۔ عبد المالک نے کہا، کیا تو نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث سنی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں امیر المومنین، میں نے خود یہ حدیث ان سے سنی ہے۔ تو عبد المالک بڑی دیر تک ایک شاخ سے زمین کو سر جھکائے گریزتے رہے، پھر بولا، کاش میں ابن زبیر کی تعمیر کو اسی طرح چھوڑ دیتا، اس نے بڑا خرچہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ ارزقی کا بیان تھا کہ اس امر پر واضح دلیل ہے کہ عبد المالک کو یہ معلوم نہ تھا کہ ابن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی
حدیث کے مطابق تعمیر کرائی تھی۔ جب یہ بات اس پر روشن ہو گئی تو وہ بڑا نادام ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا شاید تیری قوم کو تعمیر کا موقع ملے۔ اس میں اس جانب اشارہ تھا کہ تعمیر کعبہ تیری زندگی میں ہوگی اور تیرا بھانجا اس کی تعمیر کرے گا، کیونکہ عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن اسماء بنت ابی بکر کے صاحبزادے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دونوں اشارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 53 سال بعد صحیح ثابت ہوئے۔ اس کے بعد سلطان مراد خلافت عثمانیہ کے سلطان ہوئے۔ سلطان مراد خان کا دور خلافت سن 1932 سے 1950 تک رہا۔ 1939 میں مکہ مکرمہ میں جب شدید بارش کی وجہ سے سیلاب آیا تھا، یہ سیلاب خانہ کعبہ اور مسجد حرم تک پہنچ کر کافی خرابیاں لایا۔ اسی سیلاب میں خانہ کعبہ کی شامی دیوار گر گئی اور مغربی اور مشرقی دیواروں کا بعض حصہ بھی گر گیا تھا، تو سلطان مراد خان نے خانہ کعبہ کے مغربی اور شمالی دیوار کو گرا کر خانہ کعبہ کی تعمیر اثر نو کروایا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی اور دور حاضر تک وہی تعمیر شدہ کعبہ شریف باقی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔